के हवाले से मैं शुरू दिन से रिपोर्ट करती रही, जब जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होती रही और कोशिश की कि सही खबर आप तक पहुंचाएं। ऐसे में इमरान रियाज के हवाले से बहुत से र्यूमर मॉन्गरिंग होती रही, फैक्ट्रीज कैसी कैसी खबरें जनरेट करती रही। मैं हमेशा एक बात कहती रही कि खुदा के लिए, उनके वालिद हैं, वालदा हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, हर किसी का दिल इतना परेशान है। मैंने इमरान रियाज के साथ काम किया है और मैंने इमरान रियाज को एक बड़ा अच्छा इंसान पाया है। अल्लाह ताला उनकी मजीद हिफाजत करे। ये बहुत अच्छी बड़ी जबरदस्त खबर है जो इस वक्त मैं आपको दे रही हूँ। सुबह मैंने ये खबर जो है इसको कंफर्म भी किया। अच्छा, कल शाम को ही मुझे इस बारे में कुछ इत्तलात मिल रही थी, लेकिन फिर वही बात कि हर दफा कोई ऐसी खबर आती थी, लेकिन फिर वो जो खबर है पता लगता था कि वो सिर्फ खबर ही है और वो खबर जो है अभी अपने तकमील को नहीं पहुंची। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि इमरान रियाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंच गए हैं और अपने वालिद से, वालदा से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने भाई से, सबसे वो मिल रहे हैं और बड़ी तकलीफ से यकीन ये मनासिर होंगे उनके घर के और उनकी वालदा, उनके वालिद, क्योंकि मुझे याद है अभी जो गुज़िश्ता उनकी हियरिंग हुई उसके हम डिटेल्स वगैरह जाहिर सी बात है हम देते होते हैं और फिर जैसे जैसे चीजें सामने आ रही होती हैं फिर हम उसको रिपोर्ट करते हैं जब तक कि कंफर्म ना हो। तो गुज़िश्ता हियरिंग में उनके वालिद की आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे हमारे सब्र का पैमाना ना लबरेज हो गया है। ऐसे में जज साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि लास्ट में ये आप लोगों को मौका दे रहा हूँ, या आखिरी मौका आप लोगों के लिए, और अब अगर उनको बाजियाब ना कराया गया, उनको सामने ना लाया गया 26 से पहले पहले, तो फिर अब कोई देयर इज नो लुकिंग बैक। बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का फाइनली, मतलब इससे पहले भी वो कहते रहे, मौके देते रहे, लेकिन इस दफा उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का एक ये पैगाम दिया था। इससे पहले जो गुज़िश्ता हेयरिंग थी उसमें जो आईजी साहब है उन्होंने ये कहा था कि बस जी हमें 10 दिन और दिया जाए, लेकिन 10 दिन से ऊपर हो गए। अब उसके बाद इस हेयरिंग में जज साहब ने कहा मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वहां पे इमरान रियाज के वकील ने कहा हमारे भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आप यकीन करें ये लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। खुदा ना खास्ता किसी के घर का कोई फर्द इस तरह से उठा लिया जाए, गायब हो जाए, उसके बाद उसके घर वालों पे क्या गुजरती है यकीन माने। रोज जीते रोज मरते। कल रात को मैं एक खास जगह पर थी और वहां पर कुछ गुफ्तगू हो रही थी सब लोगों की, कुछ ऐसे ब्रेन्स थे और वो यही कह रहे थे कि ये बड़ा ही तकलीफ से होता है और ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ा तकलीफ से है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। हमें भी जिम्मेदारी का एहसास करना है और जिम्मेदारी का सबूत देना है। अब मुझे पता है बहुत से लोग जो खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि अब इमरान रियाज बोल क्यों नहीं रहे, अब इमरान रियाज कह क्यों नहीं रहे। आप लोग भी सोच भी नहीं सकते कि इस कदर ये टेंशन का माहौल था कि उनके वकील कहते थे कि हम कहते हैं भाई इस पे 100 डाल दो, इसको ले आओ, इसको जेल में डाल दो, लेकिन हमें पता हो कि ये सामने है। ये भी बातें की जाती रही कि इमरान रियाज के वालिद से, उनकी बीवी से या किसी से इमरान रियाज की बात की गई है। तो उन्होंने खास तौर पे कसम खा के, उनके वकील ने कहा कि मैं आपको कसम खा के ये बात बता सकता हूं कि इमरान रियाज से ना मेरी, ना उनके वालिद की, ना वालदा की, ना उनके बहन भाइयों की, किसी की भी उनसे कोई बात नहीं हुई। तो ये आप सोच भी नहीं सकते कि ये बात ना हो सकना, ना मालूम होना कि वो जिंदा है कि नहीं। और आपको याद होगा कि जब 11 मई को इमरान रियाज को गायब किया गया तो उसके बाद कोई जून में गालिबन जून में उनके ऊपर एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। तो तब वो कहते हैं हमने शुक्र किया चलो कोई मुकदमा डाला है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसको सामने लाएंगे, इसी मुकदमे के बहाने उसको जेल में डालेंगे। वो कहते हैं वकील होने के नाते मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे था कि मैं ये हूं कि उसको जेल में डाल दो, लेकिन जो हालात और वाकयात है उसमें हम कहते हैं कि इसको जेल में ही डाल दो। और ये बड़ी एक तकलीफ दे सिचुएशन थी। अब इस सिचुएशन में इमरान रियाज अपने घर कैसे पहुंचे, उनको कौन लेकर आया, किसने उनको उनके घर के बाहर चेहरे पर कपड़ा डालकर उतारा, किसने उनको छोड़ने से पहले उनके घर के किस फर्द को फोन किया और किस तरह से उनको रिसीव किया गया। क्या उनको वहां पर छोड़ने से पहले उनके घर वालों को कोई फोन किया गया, क्या उनके वकील को कुछ बताया गया, क्या उनके वकील कहीं पर गए और उनको लेकर आए। ये तमाम चीजें जो हैं ये अभी डिस्क्लोज होनी है। हमें कुछ चीजें पहुंची, आप यकीन करें इतनी खबरें इस वक्त मेरे पास आ रही हैं। ये सब सवाल जो है इमरान रियाज से और उनकी फैमिली से पूछे जाएंगे, ये सवाल उनके वकील से पूछे जाएंगे, लेकिन उनके वकील वही कहते हैं कि मैं बहुत भारी दिल के साथ अपनी बहुत सी बातें जो है मैं उनको, मुझे चुप करना पड़ता है, मुझे रुकना पड़ता है, मैं चाहते हुए भी मैं नहीं बता पाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं, लेकिन इमरान रियाज की जो सेफ्टी है वो सबसे मुकद्दम है और उस सेफ्टी को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि मुझे चुप रहना होगा। मैं अभी आपको जरा उनके वकील का भी जो ट्वीट है वो पढ़ के सुना दूं। चीज जाहिर सी बात है आप तक ऑथेंटिक न्यूज पहुंचानी होती है। मियां अली अशफाक जो है उन्होंने ये गालबन सुबह 6:40 का वक्त था जब उन्होंने ये बात जो है डिस्क्लोज की। कल जैसा कि मैं आपको बताई थी शाम के
وقت ہماری ایک محفل تھی اور اس میں کچھ باتیں ہو رہی تھی جس میں یہ بات کہا گئی تھی کہ کل جو ہے 25 ہے اور 25 کو ہر حالت میں عمران ریاض جو اپنے گھر پہنچیں گے، کیونکہ 26 کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ کورٹ نے دی تھی، اور اس دفعہ کورٹ کے بڑے سخت آرڈرز تھے، مطلب کہ ایسے سخت آرڈرز تھے جس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب اس دفعہ تو وہ آئے کہ آئے۔ اور اس کے علاوہ میاں علی اشفاق بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت ایسی ہوپس دی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ کہتے تھے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، اور یہ چیز معلوم نہ ہونا بڑی تکلیف دہ تھی ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے۔ تو ایسے میں انہوں نے کہا، اب انہوں نے جو خاص طور پہ لکھا ہے میں ان کا پہلے آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ میاں علی اشفاق کہتے ہیں صبح 6:40 پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ اللہ کے خاص فضل و کرم اور رحمت سے اپنے شہزادے کو پھر لے آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مشکلات کے انبار، معاملہ فہمی کی آخری حد، کمزور عدلیہ و موجودہ غیر مؤثر سرعام آئین و قانونی بے بسی کی وجہ سے بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ ناقابل بیان حالات کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ بہترین دن دکھایا۔ اس وقت صرف وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بے تحاشا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ اچھا، میں اب آپ کو ایک اور خاص بات بتاتی ہوں، میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں، پھر وہی بات ہے کہ ہمیں بھی بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، اور یہ ہمارا تو پلیٹ فارم بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہو آپ کو بتائیں، لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں تھوڑی سی چیزوں کو روکنا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا ایک دو چیزیں بتاتی ہوں۔ عمران ریاض جو ہے ان کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں آج سے 2 دن پہلے ان کے گھر والوں کو کنفرم کر دیا گیا تھا کہ وہ اب گھر پہنچیں گے، وہ گھر پہنچ رہے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، اب کوئی آپ فردر جو ہے، سے پہلے انہوں نے ایک میاں علی اشفاق نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا، لیکن اس وقت جو ہے ان کو بالکل منع کر دیا گیا تھا کہ اب آپ کوئی بات نہیں کریں گے فردر، بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے علی منصور کے ایک چینل پہ انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بہت سی باتیں شیئر کی جس دن سے عمران ریاض کو اٹھایا گیا تھا وہاں پہ، بلکہ بڑے حیران کن انہوں نے انکشافات کیے، بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ، کیونکہ میں خود حیران ہوئی سن کے کہ جس وقت عمران ریاض وہاں سیالکوٹ میں جا رہے تھے، ان سے کہا گیا کہ جی وہ کیوں سیالکوٹ سے کیوں جا رہے تھے، چھپ کے جا رہے تھے، ان کا چھپ کے نہیں جا رہے تھے، کچھ فلائٹس ایسی ہوتی ہے جو ڈائریکٹ آپ کو کہیں سے زیادہ جلدی مل جاتی ہے، آپ نے جلدی جانا ہے، لاہور سے آپ کو نہیں مل رہی، تو وہ کہتے وہاں سے مل گئی، وہاں سے ساری کلیئرنگ ہوگی، آگے تک پہنچ گئے، ڈیسک تک پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے کسی نے، اچھا انہوں نے بڑا خاص پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا کسی نے اطلاع دی، وہ کہتے ہیں پولیس سے کلیئر ہو گئے تھے، اندر چلے گئے، انفارمیشن ڈیسک پہ چلے گئے، آگے چلے گئے، مائگریشن ڈیسک پہ چلے گئے، امیگریشن ڈیسک پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے فون کیا، کسی نے بتایا، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، یعنی کہ لے جایا گیا، لے جا کے ان کو تھانے میں لے جایا گیا، وہاں سے آگے ان کو جیل منتقل کرنا تھا۔ یہاں پر جو انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا نا کہ کون تھا وہاں پر، پہلے پولیس کلیئر کر گئی ہے، ایف آئی اے کلیئر کر گئی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ادھر سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ مجھے کہہ رہے ہیں حسن کہ آپ آئی ہوپ دس نیوز از کنفرمڈ ایز آئی ایم فارورڈنگ اٹ ٹو ایوری ون۔ بالکل حسن صاحب، آپ کر سکتے ہیں اس نیوز کو، 100% کنفرمڈ ہے۔ میں نے ابھی آپ کو میاں علی اشفاق کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کا ٹویٹ بھی پڑھ کے بتا دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے لیے بھی، مجھے جب رات کو اطلاعات مل رہی تھی نا تو میں کہہ رہی تھی نہیں یہ ابھی کنفرم ہوگا تو میں بتاؤں گی۔ مجھے فجر کے وقت ایک کال آئی اور اس کے بعد میں نے پھر کچھ چیزوں کو کنفرم کیا، اور اس کے بعد جب میں نے میاں علی اشفاق کا 6:40 پہ یہ ٹویٹ دیکھا تو میں نے کہا اوکے فائن۔ فجر کا وقت آپ سمجھ لیجیے کوئی 4:40 کا وقت ہوگا جب یہ چیز کنفرم ہوئی ہے مجھے، اور فردر جب کنفرم ہوئی ہے ان کے ٹویٹ سے بھی، تو پھر میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور آپ کا اس بات کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ بہت سی فیکٹریز جو ہیں وہ بڑی عجیب عجیب خبریں جنریٹ کری تھی۔ ایک بڑے صحافی ہے، میں نام نہیں لیتی ان کا، اچھے صحافی ہیں، وہ یہ جناب فرما رہے تھے کہ جی 2 صحافی جو ہیں وہ مارے جا چکے، جن میں کشت شریف، اور دوسرا ہمیں خبر آ رہی ہے کہ یہ خدا نخواستہ عمران ریاض ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب ان کے ماں باپ کے نظر کے سامنے سے کوئی ایک ایسی خبر بھی گزرتی ہوگی نا، تو اس وقت بھی کیسے ان کے دل پہ کیسے بجلیاں گرتی ہوں گی، کیسے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، کیسے میں سوچتی ہوں اس چیز کو، میں خود ماں ہوں، اور یہ چیز سوچ کر بھی دل کو کتنی پریشانی ہوتی ہے کسی اور کے لیے بھی سوچ کر، تو جن پر گزر رہی تھی آپ ان کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور لوگ اس قدر ظالم تھے کہ تھمبنیل کے اوپر لگایا تھا عمران خان کی لاش مل گئی، استغفر اللہ، یا عمران خان کی ڈیڈ باڈی مل گئی۔ میں اس وقت سفر میں تھی اور ایک مجھے کسی نے شیئر کیا عمران خان کی ڈیڈ باڈی مل گئی۔ آپ یقین کریں مجھے اتنی تکلیف اس وقت ہوئی، ایسے جیسے گھٹن ہے بہت اور سانس آپ کا بند ہو رہا ہے کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں،
اور ایک دم سے اس شخص کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے سے گزر گیا. ایک وقت تھا ہم نے ساتھ کام کیا ہے, اس کے بعد بھی سلام دعا رہی ہے, آتے جاتے رستے میں سلام دعا, ایک دو بار جم میں بھی سلام دعا, ان کے جہاں پہ وہ جاتے تھے وہیں پہ میرا بھی جانا ہوتا تھا, لیڈیز کا الگ جم تھا, جینٹس کا الگ جم تھا, تو وہاں پہ بھی سلام دعا. تو وہ ایک شخص کی پوری زندگی آپ کی آنکھوں کے آگے سے ایک دم سے گزر جاتی ہے, اور اس لمحے میں نے یہ سوچا کہ یہ مجھے اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو ایک جو ان کے گھر والے, ان کے جو بہت زیادہ چاہنے والے, جو ان کے قریب کے دوست ہیں, وہ اس وقت کس چیز سے گزرے ہوں گے. ایون میں نے یہ تک دیکھا, مجھے اچھا لگا کہ کچھ ایسے لوگ جو عمران ریاض کے ایک ناقدین میں سے تھے, انہوں نے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی, لیکن کچھ ایسے لوگ جن کو میں سمجھتی تھی ان کو آواز اٹھانی تھی, جو ایک وقت میں عمران ریاض کے ساتھ بڑا بیٹھتے تھے, بڑا اٹھتے تھے, بڑی ان کے ساتھ چائے شائے پیتے تھے, ایسی خاموشی انہوں نے اختیار کی کہ میں تو حیران رہ گئی کہ لوگ جو ہے کتنا ڈرتے ہیں, لوگ جو ہے کتنے مفاد پرست بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتی کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈالیں, لیکن کم از کم آپ کچھ تو دکھ کا اظہار کریں, کچھ تو ان کی فیملی کے ساتھ کوئی تو اظہار یکجہتی کریں. لیکن ہم سب اپنی بس ایک 1.5 انچ کی مسجد بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے, ہم لوگ جو ہے صرف اپنی ذات کا سوچ ہے. لیکن آپ کو میں کچھ باتیں بتاتی چلوں. عمران ریاض جو ہے آنے والے دنوں میں اپنے یوٹیوب چینل کو بھی انشاءاللہ شروع کریں گے, کیونکہ مجھے یہ اطلاعات ملی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر ان کی جو ایک ویورشپ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس ویورشپ کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سی پابندیاں لگی ہیں. اصل وجہ ہی ان کا یوٹیوب چینل ہے. ابھی ان کے اوپر ایک کیس پیچھے جو بنائے گئے, اچھا دیکھیں, ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے پہلے ان پہ کیس بنائے گئے, پھر ان کے والد کے اوپر بنائے گئے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران ریاض نے بڑے اسکریچ سے شروع کیا ہے, لیکن اب اس کے پاس اگر کروڑوں کی جائیداد ہے تو وہ بڑی ایک فیئر منی ہے اس کی. آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے یوٹیوب چینل سے عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ میں ہر مہینے ایک گھر ایسا بنا سکتا ہوں, یعنی کہ الحمدللہ وہ بندہ جو ہے اس پہ اللہ کا کرم ہے, وہ اتنا کما رہا ہے, وہ کر سکتا ہے. تو وہ جب کر سکتا ہے تو پھر بھی اس نے جو 2 کروڑ کی کوئی زمین ایک لی ہوئی تھی ایک پہاڑ کے دامن میں, چکوال میں, دریا کے پاس, تو اس کے اوپر اس کے کیس بنایا گیا کہ یہ جی اس کی انلیگل منی ہے اور یہ کروڑوں کہاں سے آگے اس کے پاس. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک عام سا ہمارے جیسا یوٹیوبر بھی کچھ عرصہ جمع کرے گا انشاءاللہ, تو ہم بھی لے لیں گے. تو عمران ریاض تو جہاں اتنا کما رہا ہے تو اس کو تو کوئی اتنا پرابلم ہونا ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود, اور پھر اس کے والد کے اوپر, اور پھر اس کے گھر والوں کے اوپر, اس کے مطلب ایک آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگی, یہ بات بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران ریاض کے اوپر پچھلے کچھ عرصے سے جب بہت سختیاں تھیں تو ان کے گھر والے, ان کے ٹیم کے ممبرز بہت ویجیلنٹ ہو گئے تھے, اور باقاعدہ طور پہ عمران ریاض کی جہاں سیکیورٹی ایک بظاہر بڑھائی گئی تھی, ایک ایسی سیکیورٹی بھی بڑھائی گئی تھی جس میں آپ کہہ لیجیے کہ جس کو عام انسان نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن وہ لوگ ہر چیز مانیٹر کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب عمران ریاض کو وہاں سیالکوٹ سے جب تھانے منتقل کیا گیا, اور تھانے کے باہر سے 2 ویگو ڈالے جو ان کو لے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں, تو یہ کہا گیا جی ہمیں تو نہیں پتا, کوئی ان کو ملنے آیا تھا, وہ ان کے ساتھ چلے گئے. لیکن اس کے بعد وہ سیکیورٹی جو ان کی خفیہ سیکیورٹی آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے پھر نہ صرف یہ کہ جہاں موٹر وے سے ان کو لے جایا گیا, بلکہ جہاں تک ان کو پہنچایا گیا, جہاں جہاں پر وہ گئے, وہاں کی ساری ویڈیوز, تصاویر جو ہیں میاں علی اشفاق کے پاس پہنچی ہیں, اور ان کے پاس باقاعدہ ان کا ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ کچھ جگہوں پہ جہاں ان کو شروع میں آغاز میں رکھا گیا, وہاں کی بھی ان کے پاس ویڈیوز وغیرہ موجود تھیں. اچھا ایک اور چیز, کیا عمران ریاض کے اوپر تشدد کیا گیا؟ کیا عمران ریاض کو جب وہاں پہ رکھا گیا تو اس کو مارا پیٹا بھی گیا ہے؟ نہیں گیا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں جو میری اطلاعات ہے ابھی تک کی, کہ تشدد ہوا ہے, تشدد ہوا ہے, اور عمران ریاض نے ان کی بات ماننے سے, جو بھی ان کی بات تھی, جو بھی تھا, ماننے سے انکار بھی کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو ظاہر سی بات ہے جب اتنا عرصہ رکھا گیا ہے, پیغامات ان تک پہنچائے گئے, کچھ پیغامات یہاں پہنچائے گئے, کچھ یہاں کے اٹھا کے وہاں. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں میاں علی اشفاق کہ ہماری بات نہیں ہوئی, یہ بات کنفرم نہیں ہوئی, لیکن پیغامات ضرور پہنچے ہیں. چاہے وہ اس بات کو, ظاہر سی بات ہے وہ نہ مانے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں, کیونکہ ان کا وقت بڑا مشکل ہے, ان کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, اور وہ یہ بات نہیں کریں گے. لیکن ہم ابھی یہ بات کر سکتے ہیں, تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ مجھ تک ایسی اطلاعات پہنچتی رہی ہیں گائے بگاہے, اور ان کے بڑے قریب کے لوگوں سے پہنچتی رہی ہیں, کہ عمران ریاض کے حوالے سے یہ اطلاع ہم تک پہنچی, اور اس کے بعد یہ اطلاع ہم نے ادھر پہنچائی. کچھ عمران ریاض کو غالباً اس طرح بھی کہا گیا کہ کچھ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرو, اور اس کے بعد جو ہے اب معاملات اس طرح سے طے ہوئے کہ وہ گھر بھی آئیں گے, وہ ابھی بات بھی کریں گے. آپ یہ یقین مانیے میری جو اطلاعات ہیں وہ اب بات بھی کریں گے. کچھ لوگ ابھی یہ کہہ رہے تھے, ابھی میری جب صبح بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ اب عمران ریاض اپنے یوٹیوب چینل پہ نہیں بیٹھے گا. لیکن میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ وہ بیٹھیں گے بھی, وہ بات بھی کریں گے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ بات بڑے پیرائے میں کی جائے گی, لیکن بات ضرور کی جائے گی. اور باقی باتیں جو ہے وہ بات کی ہیں, میں آپ کو مزید بھی ڈیٹیلز دوں گی. آنے والا وقت جو ہے وہ ابھی بھی ان کے لیے بڑا سخت ہے, لیکن
کیا کیا جائے. الیکشن بھی آئیں گے نہیں آئیں گے کچھ پتہ نہیں لگ رہا, ملک کے حالات کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ کرم کرے, اور یہ جو چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے, زباں بندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتے ہوئے رپورٹنگ کرنی چاہیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ایسی رپورٹنگ کی تھی کہ جس پہ کہ ان کو اس طرح سے کچھ کہا جاتا. لیکن سچائی تو پہنچانی ہے نا لوگوں تک. اگر بالکل ہی آپ کہیں گے کہ کچھ بھی نہ بولا جائے تو پھر تو میرے خیال سے یہ انصاف کا ایک ایسا قتل ہوگا جس کو پھر بعد میں جواب دیا جائے گی. تاریخ جب لکھی جائے گی تو پھر بتایا جائے گا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب ایسا بھی ہوا. اب آپ کو پتہ ہی ہے ختیجہ شاہ کے حوالے سے بھی بڑا ہی ایک سخت سٹانس لے لیا گیا ہے, اور کئی لوگ ہیں جو جیلوں میں موجود ہیں, کئی لوگ ہیں جو بالکل ہی منظر عام سے غائب ہے. گزشتہ روز جب میری بات ہو رہی تھی تو مجھے کچھ گرفتاریوں کے حوالے سے ایسی چیزیں بھی پتہ لگی, کچھ پرویز الہی کی فیملی کے حوالے سے بھی, اور بھی کچھ چیزیں کہ جس میں ان کے گھروں کے اندر جو باوردی حضرات اور بغیر وردی کے حضرات جب داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے, چونکہ وہ لوگ جن کو پکڑنے کے لیے گئے تھے وہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے, لیکن ان کے گھر میں جو ان کے ملازم تھے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا, ان کو مارا پیٹا بھی گیا, کچھ لوگوں کو اٹھا بھی لیا گیا جن میں خواتین بھی شامل ہے یعنی کہ ملازمائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے گھر سے کچھ چیزیں بھی جو ہے جیسے آپ کہہ لیجیے آئی فون, کچھ اس طرح کی چیزیں بھی اٹھائی گئی ہیں. انہی کے گھر کے کچھ افراد نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں. تو ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اور جب یہ ہوتی ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جواب تو دینا پڑے گا, اور تاریخ جب لکھے گی تو پھر بتایا جائے گا کہ اس وقت میں کیا کچھ ہوا تھا. ابھی تو ہم آپ کو صرف اتنا ہی بتا سکتے ہیں, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ عمران نیاز اپنے گھر پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں رکھے. تمام لوگ جو اس طرح سے غائب ہے وہ انشاءاللہ اپنے گھر پہنچے, اللہ پاک ان کے لیے بہتری کرے. اور اب میں آپ لوگ کے سوالوں کے جواب بھی دے دیتی ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ کیا لکھ رہے, تھوڑا سا مجھ سے پڑھنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے. اچھا, یہ شکر خدا کا, ہی از این انوسنٹ مین, may Allah keep his family and him safe. طیبہ شاہ جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے بالکل, اور موم جو ہے ہماری ریگولر ویور ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, اور وہ بھی آمین کہہ رہی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا, اور آپ سب کا بہت شکریہ. دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے اور صحیح خبر آپ تک پہنچانے کی توفیق دے, کیونکہ بڑا مشکل ہے اس دور میں سچ بولنا, اور بڑا مشکل ہے کبھی کبھی خبر کو بر وقت پہنچانا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.